माह रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसलेशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रदा सैफी आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जहाँ जहाँ भी पूरी दुनिया में आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको 23वें रोज़े की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम तीसरे अशरे में भी दाखिल हो चुके हैं नाज़रीन, और अब हमसे ये माह मुबारक जिसको हम बहुत इबादतों और रियाज़तों के बाद पाते हैं, रब ताला की हुजूर दुआएं गिड़गिड़ा के मांग के पाते हैं, ये हमसे अब रुखसत ले रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब दिन कम रह गए हैं, अब हम गिनना शुरू कर रहे हैं आज के बाद से कि कितने दिन रह गए हैं इस मेहमान को जो जाने की बात कर रहा है, जो रुखसत देने की बात कर रहा है। और इतना खूबसूरत मेहमान जिसे हर दिल नहीं चाहता किसी भी तौर से कि जी इसको हम किसी तौर से रुखसत करें। अच्छा, मैं अपने मेहमान से तो गुफ्तगू कर ही रही हूँ। हमारे साथ आगा रफ़ीउल्लाह साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो कि मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। साथ ही मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम रिजवी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती साहब की तरफ भी आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे साथ बैठे हैं। साथ ही मेरे नातख़्वां हज़रात भी बैठे हैं, शिज़ा हुसैन बैठी हैं और मोहम्मद अहमद रज़ा बैठे हैं। आप दोनों को भी खुश आमदीद कहते हैं और शामिल गुफ्तगू करेंगे आप सब लोगों को। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ आगा रफ़ीउल्लाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि कैसे करते हैं हल्के की सियासत, क्योंकि हल्के की सियासत करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है और लोगों का तांता बंदा होता है, रोज़ाना आपसे मिलने आ रहे हैं, एक हजूम है जो कि आपसे मिलने आ रहा है, तो किस तरह से मैनेज करते हैं दोनों चीज़ों को, कि सियासत को भी और हल्के की सियासत को भी? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि थोड़ी देर पहले भी कि हल्का ऐसा है कि जैसे आपका खानदान, तो उसमें तो मैं खुद बड़ा कंफर्ट फील करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये एक जिस तरह मछली को पानी की ज़रूरत है, इस तरह हमें हमारे हल्के की ज़रूरत होती है। जब तक हम अपने हल्के में अपने लोगों से जाके मिले नहीं, और बड़े छोटे छोटे मसाइल होते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लोग खुश होते हैं, और इस खुशी का एहसास और इस खुशी के लम्हात जो है ना, यही आपको और इंक्रीज करते हैं और आप में हिम्मत पैदा करते हैं कि फिर आपको और ज़्यादा। अच्छा, सियासत में आने का आगाज़ कैसे हुआ था, और ये महज इत्तेफाक था या फिर प्लान करके आए प्री प्लान सियासत के अंदर, और ये पता था कि सियासत ही करना है, व्हाई नॉट समथिंग एल्स? सियासत में मैं प्लान करके आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरे प्लान करके रहे थे। प्लान करके इस तरीके से आए थे कि हमने ये अपनी एक सोचा मतलब बचपन से कि सियासतदान बनना है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि देखें, हमने हमेशा देखा है कि मलीर में हमारे दादा मेरे जब आए थे 65 साल पहले यहाँ पर कराची में रोजगार और माश के लिए, उसमें मुख्तलिफ मसाइल, मुख्तलिफ उनको तकालीफ आती रही हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ लोगों के हवाले से चीज़ों में। जब मैंने होश संभाला तो वालिद साहब ने मुझे इस तमाम सिचुएशन के बारे में आगाह करते रहे। तो हमने कहा कि ये प्रॉब्लम क्या है, मसले वजहात क्या है। वो वजह यही थी कि लोगों की अप्रोच नहीं थी, लोगों की हिम्मत नहीं होती थी उन चीज़ों को, उन इदारों में उन चीज़ों पे बात। तो ये मेरे वालिद साहब का मुझे वो था कि नहीं बेटा, बात ये कि आपने अपनी बात करनी है। सही। इस तरीके से मैं बड़ा सोशल वर्क का काम शुरू किया। तो जब जाके सियासी तौर पर हमने इस चीज़ को, मुझे फील हुआ कि अब सोशल वर्क से मुझे एक सियासी प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे, और उस पर जब आप देखेंगे मेरी सियासत का आगाज़ मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का वो नारा के एक आम आदमी को आवाज़ देना, एक आम आदमी को ज़बान देना, एक आम आदमी को ताकत देना, एक किसान को ये ताकत देना कि वो पूछ सके कि मेरे हकूक़ क्या हैं। तो उससे ज़्यादा वो मैं भुट्टो साहब के उस फलसफे को, उस चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए सियासत का आगाज़ किया। और फिर उसके बाद मैंने बीच में मुख्तलिफ सियासी पार्टीज में रहा हूँ, लेकिन आके वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही मुझे ये मौका मिला कि मैं आज मेंबर नेशनल असम्बली हूँ। ये एतमाद भी मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही दिया कि आज उस अंदाज में अपने हल्के के लोगों के और अपनी पार्टी के और अपने मुल्क के डिफेंड। सही, बहुत अच्छा, खूबसूरत बात कर रहे थे। अच्छा, ये बताएं जो सियासत में जब आप आए हैं, अब क्योंकि सियासत के हवाले से भी आपने कहा कि यहाँ पार्टी में मौका भी मिला है, सारी चीज़ें, तो जिस नियत से आए थे या जो अज़्म लेकर आए थे, जो एम था, वो आपको लगा कि यहाँ आके वाकई पूरा हो गया है? अब चूँकि आप मेंबर कौमी असम्बली भी हैं माशाल्लाह से, तो लगता है कि वो अचीवमेंट हो गई हासिल जो कि चाहते थे कि जी अचीव किया जाए?
جی بالکل، دیکھیں میں اپنے اس تمام ایکٹیویٹی سے اس لیے مطمئن ہوں کہ آج الحمدللہ میرے حلقے میں جب میں ممبر نیشنل اسمبلی بنا تو میرے حلقے میں لوگوں کو NIC کا بڑا پرابلم تھا، اور ایک دیرینہ وہاں پر لوگوں کی پرابلم تھی، جس کا میں نے آتے کے ساتھ ہی میرے حلقے میں 2 نادرا کے آفس کھلوائے ہیں، پھر اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس برانچ کا انعقاد کروایا گیا، سوئچ سیزن کیس کے حوالے سے، یوٹیلیٹیز کے حوالے سے مختلف آفیسز کا، اور میرے حلقے میں جتنے بھی بنیادی کام ہیں جو ایک عام آدمی اس علاقے کا رہائشی سوچ سکتا، تو وہ تمام چیزیں میں نے الحمدللہ پائپ لائن میں اور کمپلیٹ ہو رہی ہیں، اللہ نے چاہے اس کے بعد ہمارے کافی سارے پروجیکٹ شروع ہو جائیں گے۔ تو وہ چیزیں جو ایک علاقے کا رہائشی اس علاقے میں رہائش پذیر اور وہ سوچتا ہو کہ میں یہ کام میرے ہونے چاہیے، ایز اے MNA آج الحمدللہ وہ میں کر رہا ہوں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں کافی مطمئن ہوں اس تمام چیزیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ مطمئن ہیں اپنے کام سے اور جس عزم سے، جس نیت سے آپ آئے ہیں، آپ سے ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ آغا رفیع اللہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان آج یہاں موجود ہیں۔ ناظرین، ہم آج بات کریں گے خلیفہ اول جانشین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اعتبار سے آج ہم نے اپنا موضوع سخت ان کو بنایا ہے، اور جہاں خلفائے راشدین کی بات آتی ہے تو میں پھر کہوں گی کہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، اور لغت کے اندر جو الفاظ کا ذخیرہ ہے وہ بھی ہمیں کم پڑتا ہے، کیونکہ ان کی تعریفوں میں کیا ہی بات کی جائے، ہمارے الفاظ کم پڑیں گے، لیکن ان کی تعریف اور ان کے اوصاف اتنے بلند ہیں کہ اس کے لیے ہماری زبان سے الفاظ بھی کم لگتے ہیں۔ میں مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب کی طرف بڑھوں گی، اور آج کے حوالے سے ویسے تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے حوالے سے شروع بھی کروں بات بتانا سارے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی، ان کی پیدائش کہاں سے ہوئی، ساری چیزیں ہم اس پہ چلیں اور ان واقعے کی طرف بھی بڑھیں سارے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب اپنے الفاظ میں، جس طرح سے ان کا انداز بیان ہے خوبصورت ایک طریقے سے، اپنے اس خوبصورت انداز میں پہلے خلیفہ اول جانشین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، صدق اللہ العظیم۔ آج کا ٹاپک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے لیے ہماری پوری زندگی گزر جائے تو سیرت سیدنا صدیق اکبر اور فضائل و مناقبات ختم نہیں ہو سکتے۔ خلیفہ اول میرے آقا کے مزار کے ساتھی، یار کے ساتھی، غار کے ساتھی، سفر و حضر کے ساتھی، اور جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لاتخذت خلیلا، اگر میرے لیے کوئی دوست بنانا ہوتا تو میں جو ہے دوست بناتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دوست بناتا۔ اور سورۃ الزمر کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے جو کہ 24ویں پارے کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، اور وہ جو تصدیق کے ساتھ، سچ کے ساتھ تشریف لائے، وصدق به، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہی لوگ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یہاں پر علماء اکرام، مفسرین اکرام نے بڑے خوبصورت قول کیے ہیں اور بڑے خوبصورت کلام کیا ہے۔ یہاں پر جس ہستی کے آنے کی بات کی جا رہی ہے، تصدیق کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہاں پر تشریف لانے والے میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور جنہوں نے میرے آقا کی تصدیق کی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب حضور کی بارگاہ میں جبریل امین آئے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے آقا عرض کرتے ہیں کہ یا جبریل، لوگ تو میری جو ہے انکار کر رہے ہیں، میری تصدیق نہیں کرتے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی تصدیق کے لیے اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا ہے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کے حوالے سے صاحب تفسیر کبیر اپنی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 254 پہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر جس ہستی کی تصدیق کی بات کی جا رہی ہے وہ میرے آقا ہیں، اور جنہوں نے تصدیق کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے 30ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تقوی کی بات کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنا مال ستھرا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتے ہیں، تو فرمائے کہ ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر صاحب تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ نمبر 254 پہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر جس ہستی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کیا جا رہا ہے، فرمائے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
اور اسی طرح ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 208 پہ ایک حدیث پاک ہے، اور یہی حدیث پاک تاریخ الخلفاء صفحہ 24 پہ موجود ہے، اور یہی حدیث پاک جو ہے نسیم الریاض جلد نمبر 1 پہ بھی موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ ان کو عتیق بھی بنا دیا، ان کو صدیق بھی بنا دیا۔ اور صدیق اکبر کو صدیق کب بنایا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مشرکین آئے، یہ بات نسیم الریاض جلد 1 صفحہ نمبر 66 پہ موجود ہے، اور اسی طرح جو ہے یہی بات تاریخ الخلفاء کے اندر بھی موجود ہے۔ تو جاء اہل المشرکین الی ابی بکر صدیق، کہ کچھ مشرکین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے صدیق، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے یار نے، آپ کے دلدار نے، آپ کے دوست محمد مصطفیٰ نے ایک بہت بڑی بات کر دی ہے، اور پہلے بڑے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک شخص ہو رات کے چھوٹے سے تھوڑے سے مختصر سے عرصے میں لامکانوں سے ہو کر آ گیا ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بظاہر تو یہ ناممکن ہے، لیکن بتاؤ تو یہ بات کی کس نے ہے؟ تو مشرکین نے کہا کہ آپ جو ہے نا لوہا گرم ہے، آپ بات موقع کے ہے۔ وہ کہنے لگے جی یہ تو بات تمہارے دوست صدیق اکبر کے یار محمد مصطفیٰ نے کی ہے، آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات کی؟ وہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے، تاریخی جملہ ہے، اور آپ نے فرمایا بظاہران تو یہ مشکل لگتا ہے، لیکن اگر میرے یار آمنہ کے لال مصطفیٰ نے فرمایا کہ صدیق اکبر بغیر توقف کیے، بغیر سوچے سمجھے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ تو کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے، اگر میرا یار میرا محمد مصطفیٰ اس سے بھی بڑی بات کرے گا تو میں بغیر سوچے پھر بھی صدیق اکبر جو ہے نا اپنے یار اپنے محمد مصطفیٰ کی تصدیق فرما دوں گا۔ اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جو صدیق اکبر ہے ان کا نام عتیق ہے۔ صحابہ میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، نسیم الریاض جلد 1 میں موجود ہے، تاریخ الخلفاء کی 24 صفحے پہ موجود ہے، اور صحابہ اکرام میرے آقا کی بارگاہ میں، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی عتیق کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی فضیلت کتنی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ لو سرہ ان ينظر الى اہل الجنہ لابو بکر صدیق۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ جنتی کو دیکھے، میرے نبی نے فرمایا صدیق اکبر کا چہرہ دیکھ لے، اور جو صدیق اکبر کا چہرہ دیکھے گا سمجھ لے کہ اس نے اہل جنت کو دیکھ لیا اور جنتی کو دیکھ لیا۔ اور کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں میرے آقا نے پہلے فرما دیا کہ وہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں۔ اور کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورۃ الفتح کے آیت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ راضی ہو گیا ہے مومنین سے۔ یہاں پر علماء نے کلام کے یہاں صدیق اکبر مراد ہیں۔ جی مفتی صاحب آپ دیکھیں کہ خلفائے راشدین میں بھی پہلے خلیفہ ہونے کا پہلے خلیفہ صدیق اکبر، میرے آقا کے یار، میرے آقا کے دلدار، امت کے سردار، صحابہ کے سردار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بالکل ان کے ابتدائیہ کی طرف اگر نظر ڈالیں تو عام الفیل کے 2 سال 4 ماہ بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق، اور عقیق والد کا نام عثمان تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام سے قبل ایک معمول تاجر کی حیثیت رکھتے تھے، معمولی، اور ان کی دیانت، راست بازی اور امانت کا خاص شہرہ تھا، اور اہل مکہ ان کو علم، تجربہ اور حسن خلق کے باعث نہایت ہی معزز سمجھتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخفی طور پر احباب مخلصین اور مہران راز کے سامنے اس حقیقت کو ظاہر فرمایا تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اسلام قبول کیا۔ یہی بات یہاں پہ اسی اعتبار سے نظر آتی ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی کہا کہ دوستوں میں اور ہم رفیقوں میں جہاں ہم بات کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ اول اور جانشین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اس لیے کہا جاتا ہے۔ گفتگو کے سلسلے کا آگے بڑھائیں گے ناظرین۔ ہمارے ساتھ شزا حسین بیٹھی ہیں نعت خواں، اور ساتھ ہی محمد احمد رضا بھی بیٹھے ہیں۔ شزا حسین چونکہ بیٹھی ہیں میرے ساتھ تو میں شزا کی طرف بڑھوں گی۔ شزا مائک لے لیجئے اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیسی ہیں شزا؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ آج آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا پیش کرنے کے لیے کلام تیار کر کے لائی ہیں؟ بہت ہی پرانا، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. اور سب نے ٹھکرا دیا میرے آقا، سب نے ٹھکرا دیا میرے آقا، آپ ہی نے خیال رکھا ہے، آپ ہی نے خیال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، نام پردے میں آل رکھا ہے، نام پردے میں آل رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی شزا حسین، اور بہت ہی بہترین کلام پیش کیا. جیتی رہو، خوش رہو. اور آج ہم بہت جہاں پر ناظرین گفتگو کر رہے ہیں، انتہائی اہم موضوع سخن جس کو ہم نے بنایا ہے، خلیفہ اول جانشین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاتھ بڑھا کر اسلام قبول کیا. وہیں پہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی دین حنیف کی نشر و اشاعت کے لیے بھی بڑی جد و جہد کی. اور جہاں ان کی جد و جہد کی بات آتی ہے، جب وہاں انہوں نے شروع کی تو آپ کی دعوت پر حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ جیسے درخشاں جواہر دین اسلام کے انہوں نے آپ کے ہاتھ پر، پھر اس کے بعد جب انہوں نے دعوت دی تو پھر اسلام قبول کیا. اس کے علاوہ حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو سلمہ بھی آپ ہی کے ہدایت سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. تمام لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دین حنیف کی نشر و اشاعت کی اور دعوت اسلام کی دعوت دی تو ان کی دعوت پر یہ تمام نگینے، یہ جواہر بھی دین اسلام کے لیے حق اسلام میں داخل ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت کی رفاقت بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقدر میں تھی. اللہ کی طرف سے حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور تیار ہونے کا کہا. غار ثور کے دشوار گزار راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر طرح کی
خدمت پیش کرتے رہے اور 3 راتوں کی تمام برکتیں اور انوارات صدیق اکبر اپنے وسیع سینے میں سموتے چلے گئے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گے، یہاں سے آپ پھر اپنے اس حوالے سے روشنی ڈالیں۔ جی بات پہنچائیے۔ پہلے میں یہ بات عرض کر دوں، جی سیدنا بالکل صدیق کیجئے۔ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تجارت کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں آپ نے خواب دیکھا۔ اچھا، دن میں جب انہوں نے کہا کہ یار میں نے بھی نام بڑا سنا ہے محمد کا، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، میں بھی ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو ایک ایسا معجزہ عطا کیا ہوا تھا کہ کافر پیٹھ پیچھے تو میرے آقا کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن میرے آقا کا ایک معجزہ بڑا مشہور تھا۔ کہتے ہیں کہ یار محمد مصطفیٰ جو ہے، جو مسلمانوں کے نبی ہیں، ان کے سامنے جو جاتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، ان کا چہرہ دیکھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، میرے آقا کے یار، میرے آقا کے دلدار، امت کے سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر دل کی دنیا بدل گئی، اور دن میں بارگاہ مصطفی میں جب حاضر ہوتے ہیں تو آ کر عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ کا نام بڑا سنا ہے، مجھے آپ اپنی نبوت کا کوئی معجزہ دکھائیں۔ میرے آقا نے تبسم فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر، کیا تمہیں وہ خواب کافی نہیں ہے جو تم نے خواب رات کو دیکھا تھا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا فوراً بدل گئی کہ جو محمد ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس خدا کے نبی کا یہ مقام ہے تو اس خدا کی توحید کا کتنا مقام ہوگا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی طرف بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ، میں نے آپ کی عظمت اور فضیلت کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر لیا ہے، اب آپ مجھے آپ کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل فرمائیں۔ وہ صدیق اکبر جو میرے آقا کے معجزے کو دیکھ کر، حضور نے تو بات بتا دینا تو تم نے خواب میں کیا دیکھا، اس لیے حضور نے فرمایا اب وہ وقت آیا کہ جب آ کے دین کی بات کی ہے تو مال بھی قربان کر دیا، جان بھی قربان کر دیا، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک دفعہ جب صحابہ میرے آقا کی بارگاہ میں ہے تو حضور نے فرمایا صحابہ آج دین پہ مشکل وقت آ گئے ہے اور اسلام کے لیے تمہیں مال چاہیے، دولت چاہیے۔ سارے صحابہ کرام گئے، اپنے گھروں سے مال لے کر آئے، تو سارے صحابہ کس نے آ کر آدھا دے دیا، کس نے تیسرا حصہ دے دیا، کس نے دوسرا حصہ دے دیا، تو سارے صحابہ آ گئے۔ میرے آقا کی نظر صدیق اکبر کی راہ پہ لگی ہوئی ہے، راستہ تک رہے ہیں۔ صدیق اکبر بڑی دیر کے بعد آئے اور گٹھڑی اٹھا کے آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر، آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حالانکہ ہماری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی 10-20 روپے خرچ کرتے ہیں تو بالکل نمایاں ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، ذرا چوڑے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نظر آئے کہ ہم نے جی خرچ کیا ہوا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دکھاوا کرتے ہیں اور ایک غرور آ جاتا ہے، غرور۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مجمع کے اندر چھپ کے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا صدیق آگے تو آؤ، ذرا دیر سے آنے کی وجہ تو بتاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی کہ حکم مصطفیٰ کا ہو، فرمان خدا کا ہو تو صدیق کون ہوتا ہے کہ تھوڑا تاخیر کرے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے آنے میں تاخیر اس لیے ہو گئی ہے کہ میں اپنی زندگی کا پوری پونجی ساری جمع کر کے لا رہا تھا، اور حتیٰ کہ میں نے اپنے گھروں کے سوراخوں میں بھی دیکھا کہ کہیں سوئی نہ چھپی ہوئی رہ جائے، کہتے ہیں کہ میں وہ بھی لے کر آ گیا ہوں یا رسول اللہ۔ اور حضور نے دیکھا کہ آپ نے بٹنوں کی جگہ پہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل، عرض کرتے جی رب جلیل، فرمایا کہ آج مجھے صدیق کی ادا اس قدر پسند آ گئی ہے کہ جتنے بھی نوری فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں کو کہہ دیں کہ لباس بھی صدیق اکبر جیسا پہن لے اور بٹنوں کی جگہ پہ کانٹے لگا لے۔ اب صدیق اکبر جب حضور کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا یہ کانٹے کس بات کے لگائے ہوئے ہیں؟ عرض کرتے ہیں آقا آپ کا حکم آ گیا تھا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ میں اپنی زندگی کا سارا مال بھی لے کے آ گیا ہوں اور اپنا لباس بھی لے کر آ گیا ہوں، اور میں نے آپ کی محبت میں دین اسلام کی بلندی کے لیے اپنے بٹن بھی اتار کے آپ کے قدموں میں رکھ دیے ہیں۔ اور پھر جو ہے جبریل امین نے آ کر عرض کی کہ اے محمد مصطفیٰ، آپ کا صدیق جو ہے سچ فرما رہا ہے، آج فرشتوں کو دیکھ لیجئے، یہ بھی آسمانوں پر صدیق اکبر کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اور وہ صدیق اکبر کہ جو میرے آقا کے جب ساتھ چل رہے ہیں تو کسی جگہ پہ ساتھ چھوڑا نہیں ہے۔ ایک طرف مولا علی ہیں جو بستر پر ہیں، ایک طرف صدیق اکبر ہیں جو میرے آقا کے ساتھ ہیں۔ حضور نے پھر صدیق جس راستے پہ چل رہے ہیں اس راستے کی منزلیں بڑی مشکل ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مشکلات میں ہی تو مزہ آئے گا یا رسول اللہ۔ اب وہ غار کے اندر جب آگے، غار کا تذکرہ قرآن کہتا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ اس غار کے اندر آ گئے تو صدیق اکبر تھوڑے گھبرانے لگے، حضور نے فرمایا غم نہ کر، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور یہ سارے فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اب اس جو آپ کو جو صاحب کہتے ہیں، صاحب بنے صحابی سے، تو صدیق اکبر واحد صحابی ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں آیا جس کو قرآن نے صحابی کہا ہے۔ اذ یقول صاحب لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور اسی صحابی کی حضور فرماتے ہیں کہ یہ صدیق انت صاحبی علی الحوض فی الغار فی المزار،
مشکات شریف صفحہ 555 اور ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 208 پہ موجود ہے، اور یہی حدیث پاک بخاری شریف جلد 1 صفحہ 515 پہ موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صدیق اکبر تو وہ ہے کہ جو غار میں بھی میرے ساتھ ہے، مزار میں بھی میرے ساتھ ہے، سفر میں بھی میرے ساتھ ہے، حضر میں بھی میرے ساتھ ہے، اور بات ہی ختم کر دی میرے آقا نے، فرمایا کہ صدیق کا وہ مقام ہے کہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے خلیفہ اول کی، کیا شان ہے۔ جیسے کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں، جانشین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے ہی تھوڑی ان کو کہتے ہیں جانشین مصطفیٰ۔ کیا بات آپ نے جب بتا دیا پورا، بہت ہی خوبصورت انداز مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب بیان کرے تھے، اور ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں اور نعت خواں بھی موجود ہیں۔ میں اپنے مہمان کی طرف بڑھتی ہوں، آغا رفیع اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتی ہوں۔ آغا رفیع اللہ صاحب، ویسے چونکہ میں نے سیاست کے اوپر تو آپ کی بات کی کہ حلقے کو جس طرح سے ٹائم دیتے ہیں ویسے، لیکن رمضان المبارک کا جو اتنا بابرکت مہینہ ہے خاص طور پہ، اس کو کیسے گزارا جاتا ہے، اس میں کیا اہتمام کیا جاتا ہے، گھر میں کیا روٹین ہوتی ہے، تھوڑا وہ بھی بتائیں ناظرین کو ہمارے۔ ایک تو آپ کا موضوع ایسا ہے کہ بیچ میں جب آپ میری طرف آ جاتی ہیں تو وہ مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ آپ اور مفتی صاحب بات کرتے رہیں، وہ بھی ہم کہہ رہے ہیں، تاکہ یہ اس سے ہم بھی اور آپ کے ناظرین مستفید ہو جائیں۔ ہاں، وہ بھی ہم کہہ رہے ہیں، بالکل بالکل۔ لیکن دیکھیں، جیسے رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں تو ہر عمل، ہر کام، ہر چیز میں ہی نفع ہے۔ اگر نقصان ہے تو وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام طریقوں سے ہٹ کے اور اللہ کے حکم سے ہٹ کے، اس میں نقصان ہے۔ باقی تو نفع ہی نفع ہے، صرف اور صرف ہم نے اللہ کے حکموں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرنا ہے۔ تو رمضانوں میں ہمارے پاس ایشو یہ ہوتا ہے کہ رات دیر تک، سحری تک تو سونے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اچھا۔ سحری کے بعد، نماز کے بعد پھر سونا، اور پھر اس کے بعد 11 بجے کے بعد پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو دن ہمارا اس طرح گزرتا ہے۔ رمضانوں میں سونے کا، دن کا ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ دن میں دل کرتا ہے بعض اوقات ظہر کے بعد کہ 1-2 گھنٹے کی نیند ہو جائے، لیکن وہ نصیب نہیں ہوتی۔ باقی رمضانوں میں افطار کا اہتمام ہر گھر میں اپنے حساب سے ایک مسلمان گھرانے میں بہترین ہو رہا ہوتا ہے۔ بس گھر میں ٹائم دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں؟ ویسے تو جو کہ بہت کووڈ کی وجہ سے انصاف کرتے ہیں گھر میں، انصاف والی بات تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کووڈ کی وجہ سے اب یہ ہے کہ ہمیں ٹائم مل جاتا ہے۔ افطار پارٹیاں نہیں ہیں تو افطار پہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ SOPs کی وجہ سے کہیں افطار پارٹیز کو اس قسم کی ایکٹیویٹی اور گیدرنگ نہیں ہوتی ہے، تو افطار اب زیادہ تر گھر پہ ہو رہی ہے، اور اچھا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بچے ماشاءاللہ میرے جو ہے نا، وہ بچوں کو بھی ایک وہ ہوتی ہے کہ جب افطار پہ ہم بھی بیٹھے ہوتے تو ان کو بھی روزہ رکھنے کی بہت زیادہ، ابھی اس لاسٹ سنڈے کو شاہ سمیر کا روزہ تھا میرے بیٹے کا، اس سے پہلے شاہ سمیر دونوں نے رکھا تھا۔ تو یہ سارا چل رہا ہوتا ہے فیملی میں۔ تو اس ٹائم، اس رمضان میں کووڈ کا ہر طرف نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ ایک فائدہ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹائم فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں۔ چلیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ گفتگو کا سلسلہ یہاں پر ناظرین جاری ہے، اور ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں، محمد احمد رضا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں محمد احمد رضا کی طرف بھی جاؤں گی اور ان سے بھی پوچھوں گی کہ آج وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا پیش کرنے کے لیے کلام تیار کر کے لائے ہیں۔ تو میں چلتی ہوں محمد احمد رضا کی طرف۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ کون سا آج کلام پیش کریں گے؟ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ہاں، سبحان اللہ۔ چلیں جی، پیش کیجئے، حاضری کو یقینی بنائیے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ
سے ہے میں بے قرار تھا بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں وہ مدینہ کہاں میری ہستی کہاں مدینہ مدینہ کہاں مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہت ہی خوب شعر ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے گناہ گار آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی ہے میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی ہے میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے گناہ گار آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی ہے میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی ہے میرا وقار آپ
سے گئے حضور میری تو ساری. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے محمد احمد رضا. ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفے کی طرف جائیں گے اور یہ جو وقفہ ہوگا یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ذرا لمبا وقفہ ہوتا ہے. شیف اقبال وہاں ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور آج کیا کھانے میں پکانا ہے یا کھلانا ہے اپنے مہمانوں کو اور گھر والوں کو وہ آپ کو بتاتے ہیں. تو ایک ذرا لمبے وقفے کی طرف ابھی اس تک بڑھیں گے. اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہاں پھر شروع کریں گے. مجھے اجازت دیجیے ابھی اس سائڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود کو بچا لے دوزخ سے تو غافل انسان.